मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ए अल्लाह, फिर हम करे क्या? तूने बता दिया कि ये दुनिया तो दारे फानी है, दिल लगाने की जगह नहीं है, तो फिर हम करें क्या? अल्लाह ने अगली आयत में उसका जवाब दिया, वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम। अल्लाह तुम्हें सलामती के घर की तरफ बुलाता है, जिसको जन्नत कहा जाता है। वो सलामती है, क्या मतलब? फना होने से सलामत है। वो सलामत का मतलब महफूज है। हम जब कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तो सलामती का मतलब तुम महफूज रहो आफतों से और मुख्तलिफ परेशानियों से। तो सलामत, सलीम यसलमु सलामतन, महफूज होना। तो कुरान क्या कह रहा है? वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम। अल्लाह तुम्हें बुलाता है सलामती के घर की तरफ। वो जन्नत है, वो उस पर कभी फना नहीं है। ये दुनिया तो फना होने वाली चीज़ है। तो उस जन्नत को सामने रखो और उसको हासिल करने के लिए एक ही रास्ता है, वो रास्ता है अल्लाह को राज़ी करना। ये बात खूब समझ लें कि जन्नत की तलब का मतलब ये नहीं है कि इंसान दुनिया छोड़ दे या यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करना छोड़ दे। ये हरगिज़ मतलब नहीं है। अगर आप दुनिया छोड़ देते हैं तो इससे कुरान और हदीस में मना किया गया है, क्योंकि इस अमल को रहबानियत कहा जाता है। मतलब ये है कि दुनिया से मोहब्बत ना करो। इस दुनिया में अगर तरक्की भी करनी है तो आखिरत की नीयत से करो। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। एक हदीस में अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज़्यादा महबूब है कमज़ोर मोमिन से। तो ताकत में जिस्मानी ताकत भी मुराद है, साइंस टेक्नोलॉजी की ताकत भी मुराद है, माली ताकत भी मुराद, यानी ताकत का मतलब पावरफुल आदमी। तो पावरफुल आदमी, पावरफुल नेशन, पावरफुल कंट्री, ये अल्लाह को ज़्यादा महबूब है, बशर्ते कि ये अल्लाह की रिजा के जज्बे से ताकत हासिल करे, क्योंकि फिर वो इस ताकत को गलत चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करेगा। आज दुनिया में कितने ताकतवर मुल्क हैं, लेकिन उस ताकत को जुल्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखें ना, यूनाइटेड नेशन में कितनी दफ़ा आवाज़ उठती है मजलूम कौमों के लिए, लेकिन कोई पावरफुल कंट्री वीटो पावर का हक इस्तेमाल करके उन मजलूमों की आवाज़ को दबा देता है। तो ये वो ताकत है जो जुल्म में इस्तेमाल हो रही है। कमज़ोर मुल्कों पे कब्ज़ा करके उनके ज़खायर अपने कंट्रोल में लेना, ये वो ताकत है जिसकी नफ़ी हो रही है, क्योंकि ये दुनिया के लिए है और अल्लाह कहते हैं दुनिया दारे फ़ानी है। लेकिन अगर आप तरक्की करते हैं आखिरत की नीयत से, ताकि आप लोगों की मदद कर सकें, आप अपने कौम और अपने मुल्क को स्टेबल कर सकें, ताकि हम लोगों के सामने हाथ ना फैलाएं, तो ये क्योंकि आखिरत की नीयत से आप कर रहे हैं, इसकी कुरान इनकार नहीं करता, बल्कि इसकी तो कुरान और सुन्नत में बहुत ज़्यादा तरगीब है। दिल लगाने से मना किया है कि दुनिया की हवस अपने अंदर पैदा ना करो, दारे फ़ानी है, ख़त्म होने वाली दुनिया है। वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम। अल्लाह कहते हैं इस दुनिया की तरफ मत जाओ, अल्लाह तुम्हें सलामती के घर की तरफ बुलाता है। वयहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। और जिसको चाहता है सीधे रास्ते की रहनुमाई कर देता है। इससे पता चलता है कि हिदायत अल्लाह के कंट्रोल में है, लिहाजा हमें अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए। और कुरान में दूसरे मकाम पे बार बार कुरान कहता है कि जिसके दिल में चाहत होती है, जो चाहता है सीधा रास्ता मिले, अल्लाह उसको सीधा रास्ता दिखा देता है। लिल्लज़ीना अहसनु, वो लोग जो अच्छा अमल करेंगे उनके लिए अल हुस्ना, अच्छाई है। यानी अल्लाह तुम्हें जन्नत की तरफ बुला रहा है, तो जन्नत की तरफ जाने का रास्ता क्या है? वो कुरान बता रहा है कि अहसनु, अच्छा अमल कर लो, बुराई से अपने आप को बचाओ, नेकियों की कसरत करो, तो ये अच्छा अमल कहलाएगा। हाँ, ये एक अहम बात है कि अच्छाई को खुद डिफाइन नहीं करना, बुराई को खुद डिफाइन नहीं करना। अल्लाह तुम्हें खुद कुरान और सुन्नत में बता देगा कि अच्छाई की डेफिनेशन क्या है और बुराई की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि आज तो बहुत ही गंदे पलीद आमाल को भी लोगों ने बुराई की फहरिस्त से निकाल लिया है। आज पढ़ी लिखी दुनिया शराब को बुराई नहीं समझती। आज पढ़ी लिखी दुनिया के दानिश्वर जिना को बुराई नहीं समझते। आज दुनिया के दानिश्वर होमोसेक्सुअलिटी को बुराई नहीं समझते। तो लेकिन अल्लाह ने इन सारे अमाल को बुराई करार दिया है। तो इसलिए कुरान कह रहे हैं जो अच्छा अमल करेंगे, क्या मतलब? अच्छा वो जिसको अल्लाह अच्छा कहता है। वो अच्छा क्या है? एक खुदा का कायल होना, उसकी इबादत करना, रिश्तेदारी जोड़ना। अल्लाह रसूल के बाद सबसे पहला हक वालदैन का है, वालदैन के साथ हुस्न सलूक करना। फिर रिश्तेदारों का हक है, जो कुरान में हम दर्स में पढ़ते रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे बताया गया। सूद से बचना और ज़िना से बचना, ये
پوری ڈیٹیل سے جو احکام قرآن نے بیان کیے وہ تمام احکام اس میں داخل ہیں. تو للذین احسنوا، ہر وہ لوگ جو اچھا عمل کریں گے، الحسنی ان کے لیے اچھائی ہے یعنی جنت ہے، وزیادہ اور اضافہ بھی ہے. کیا مطلب؟ جتنا اچھا عمل کرو گے اتنا بدلہ نہیں بلکہ اضافے کے ساتھ دوں گا میں. یہ قرآن کا وعدہ ہے. قرآن نے دوسرے جگہ پہ کیا کہا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو 10 نیکیوں کے برابر اس کو کم سے کم اجر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو فلا یجزا الا مثلھا، تو جتنی برائی ہوگی اتنا ہی اس کی سزا ہوگی. لیکن نیکی کو اللہ 10 گنا بڑھا دیتے ہیں. یہ تو عام قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نیکی کم سے کم 10 نیکیوں، ایک نیکی پہ 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض جگہوں کی وجہ سے، بعض دفعہ اخلاص زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں اور اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں. آپ رمضان میں ایک نیکی کریں گے تو 10 گنا سے زیادہ اجر ملے گا. آپ مسجد حرام میں ایک نیکی کریں گے تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا آپ کو. مسجد نبوی میں ایک نیکی کریں گے 1,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا. مسجد اقصی میں ایک نیکی کریں گے 1,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا. تو پھر جہاد فی سبیل اللہ میں نکل کے یا اللہ کے راستے میں نکل کے آپ نیکی کریں گے اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا. تو کم سے کم یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ ایک نیکی کو اللہ کم از کم 10 گنا اس کا بڑھا کر ثواب دیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں للذین احسنوا، وہ لوگ جو اچھائی کریں گے، الحسنی ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، وزیادہ اور اضافی دوں گا ان کو میں، ولا يرهق وجوہہم قطر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر سیاہی اور ذلت نہیں چھائی ہوئی ہوگی. جیسے کہ سورہ عبس میں آتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، قیامت کے دن بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے. تو اچھے لوگوں کے چہرے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے لوگ، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کیونکہ دنیا کی مثال اللہ نے کیا دی؟ فنا ہونے والی، اچانک ختم ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ جنت کی کو ڈیفائن کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ہم فیہا خالدون، یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کو کمایا، وہ برائی جس کو اللہ نے برائی کہا ہو. تو جو لوگ بھی برائیاں کماتے ہیں تو خوب سمجھ لو جزاء سیئۃ، برائی کا بدلہ بمثلھا، اسی کے بقدر ہے. یعنی اس کو ہم 10 گنا نہیں بڑھائیں گے بلکہ جتنی برائی ہے اتنی ہی سزا ملے گی. لیکن خوب سمجھ لیں، بعض لوگ یہ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ پھر برائی کا بدلہ جہنم کی آگ کیوں ہے؟ کیونکہ آگ تو بہت سخت سزا ہے. تو خوب سمجھ لیں کہ گناہ کتنا سخت ہے اس کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ بھی اللہ کرے گا. جرم کی جو نوعیت ہے اور جرم کا جو جرم ہونا ہے وہ شخص کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے، حاکم جس نے آپ کو آرڈر دیا ہے اس حاکم کے بدلنے سے چینج ہو جاتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے بھائی نے آپ سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو 1 گلاس. وہ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، تھکا ہوا ہے، اس نے آپ سے کہا یار تم وہاں بیٹھے ہوئے ہو کولر کے قریب، تم پانی پلا دو. آپ نہیں پلا رہے. یقیناً جرم ہے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ آپ کے بڑے بھائی نے آپ سے کہا اور آپ اس وقت کولر کے پاس بیٹھے ہوئے بھی ہیں. آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ یار بڑے بھائی کے لیے آپ 1 گلاس پانی لا دیں. لیکن یہی آرڈر اگر آپ کو آپ کے والد دے رہے ہیں، آپ کے والد بیٹھے ہوئے بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، 70-80 سال ان کی ایج ہے، ان بیچاروں سے چلا نہیں جا رہا، وہ آپ سے کہتے ہیں، یا چلا جا رہا ہے ان سے، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے بیٹا 1 گلاس پانی پلا دو، آپ نہیں پلا رہے. دیکھیں جرم تو ایک ہی ہے، پانی نہ پلانا. لیکن آرڈر دینے والے کی وجہ سے جرم کی نوعیت بدل جاتی ہے. پہلے بھائی نے آرڈر دیا تھا، اس کو انکار کرنا کم درجے کا جرم تھا. اب باپ آرڈر دے رہا ہے، اس کو انکار کرنا زیادہ بڑا جرم ہے. تو خوب سمجھ لیں، آج ایتھیس لوگ، لبرل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا نے گناہوں پر جہنم کی آگ کیوں رکھی ہے. جیسے کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دے، دنیا میں قانون کیا ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے، جو جرم کیا اس کا بدلہ مل گیا. لیکن آخرت کا قانون کیا؟ اللہ کہتے ہیں میں اس کو جہنم کی آگ میں دھکیل دوں گا، بہت عرصے تک پڑا رہے گا اس جہنم میں وہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ قتل کی سزا میں اس کو آگ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو غلطی یہ ہوتی ہے لبرل لوگوں سے، ایتھیس لوگوں سے، کہ وہ قتل کی حیثیت کو، وہ قتل کو ایک قتل کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس نے قتل کیا اس نے اپنے بنانے والے کریٹر کی نافرمانی کی ہے.
دنیا میں اس سے بڑا جرم نہیں ہو سکتا کہ آپ جس نے آپ کو بنایا آپ اس کی نافرمانی کریں. یہ خدا کا آرڈر ہے نا. جیسے بھائی آرڈر کرے اس کی مخالفت کم درجے کا جرم ہے, باپ آرڈر کرے اس کی مخالفت زیادہ بڑا جرم ہے. اسی طرح یاد رکھیں کہ گورنمنٹ نے آپ کو منع کیا کسی کے قتل کرنے پر کا, آپ نے گورنمنٹ کی نافرمانی کی اور بندہ مار دیا, یہ جرم ہے. لیکن خدا جب آرڈر کر رہا ہے کہ انسانوں کو قتل مت کرو, آپ نے جب قتل کیا تو قتل ایک الگ جرم ہے, اور ایک بہت بڑی ذات جس کے آپ پر احسانات ہیں, جس نے آپ کو بنایا, جس نے آپ کو پیدا کیا, پیدا کرتے ہوئے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا, پھر ماں باپ کی نعمت میں محبت کرنے والا ایک رشتہ دیا, پھر آسمان سے بارشیں برسائیں, اتنے احسانات کہ اس کی عظمت اور اس کے احسانات اور اس کے جلال کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نافرمانی چھوٹا جرم نہ ہو. تو اس لیے قاتل کو جو جہنم کی آگ میں طویل عرصے تک جلایا جائے گا تو یہ اس کی وہی بدلہ ہے جو جرم اس نے کیا ہے. یہ اس کا زیادہ بڑی سزا نہیں دی جا رہی, جتنا جرم ہے اتنی ہی سزا دی جا رہی ہے. تو اس لیے جرم کی نوعیت آرڈر دینے والے کے آرڈر سے بدل جاتی ہے. جس نے آرڈر دیا ہے اس کی حیثیت دیکھی جاتی ہے اس میں کہ خدا نے آرڈر دیا ہے. آگے ہم چلتے ہیں. والذین کسبوا السیئات, وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں, جزاء سیئۃ بمثلھا, ان کی برائی کا بدلہ اسی کے بقدر دیا جائے گا. وترہقہم ذلہ, اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصم, اللہ کے عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل, ایسی ذلت چھائی ہوئی ہوگی ان کے اوپر گویا کہ ان کے چہروں پر رات کے ٹکڑے, اندھیری رات کے ٹکڑے لا کے ڈال دیے گئے ہیں. یعنی ایسے سیاہ چہرے ہو رہے ہوں گے ذلت سے. یہ کنایا ہے, ایک مجاز ہے مثال سے سمجھانے کے لیے. ہم بھی اردو میں انگلش میں ایسی مثالیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ گویا کہ اندھیری رات کے کالے ٹکڑے کسی نے اس کے چہرے پہ لا کے ڈال دیے, ایسا چہرہ ذلت کی وجہ سے سیاہ ہو رہا ہوگا. اولئک اصحاب النار, یہ آگ والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون, اور اس آگ میں یہ ہمیشہ رہیں گے. ویوم نحشرہم جمیعا, اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا, پھر ہم مشرک لوگوں سے کہیں گے مکانکم انتم, ٹھہرو ذرا تم بھی, وشرکاؤکم, اور تمہارے شرکا بھی. مشرکین کیا کرتے تھے؟ یہ ساری آیتیں جو تو ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو دین دے کر گئے تھے, اسماعیل علیہ السلام بھی دے کر گئے تھے, تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا دین وہ مانتے تھے. ساری گڑبڑ آ کے کیا کر دیتے کہ بھئی ہم اگر گناہ کر بھی لیں تو ہمارے یہ جو معبود ہیں نا, جن کو ہم پوج رہے ہیں, یہ بچا لیں گے ہمیں. ہم نے ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, یہ زبردستی ہمیں بخشوا دیں گے. تو ساری موٹیویشن جو عمل کی جنت اور جہنم کے ذریعے تھی وہ یہاں آ کے زیرو ہو جاتی تھی. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا. آج لوگ کیا کرتے ہیں, چند چیزوں کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. مسلمانوں میں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ جو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مشرک نہیں ہے, تو ظاہر ہے مسلم تو وہی ہوگا نا جو مشرکین ہیں, وہ تو آج بھی یہی کہ ہمارے پیر صاحب ہمیں بخشوا دیں گے اور یہ فلاں بابے ہمیں بخشوا دیں گے. لیکن آج بدعملی جو اہل اسلام میں ہے, جو توحید پرستوں میں, ان میں کیا ہے, انہوں نے چند احادیث کا سہارا لے کے بدعمالیوں کا دروازہ کھول دیا ہے. مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے, لیلۃ القدر میں اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں. تو اب لوگ کیا کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر میں عبادت کر لو اور اس کے بعد پھر نہ بہن کو وراثت دینے کی ضرورت ہے, نہ فحش فلمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے, نہ زنا چھوڑنے کی ضرورت ہے, نہ جو ہے اپنے چھوٹے یتیم بھائی کو وراثت دینے کی ضرورت ہے. ساری بدماشیاں ان کی چلتی رہتی ہیں, لیکن وہ چند حدیثوں کا سہارا لیا ہوا ہے کہ جی ہم حج کرنے جائیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, عمرہ کریں گے تو اگلے پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے. تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جیسے مشرکین اس زعم باطل میں مبتلا تھے کہ ہمارے مشرکین معبود جو ہیں یہ ہمیں بخشوا دیں گے, تو ایسے ہی آج مسلمان لیلۃ القدر پہ اعتماد کر کے بیٹھ گیا. آپ نے وہ حدیثیں تو سنی ہیں جن میں آتا ہے کہ رمضان کے روزے سے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسری طرف وہ حدیثیں بھی تو ہیں, رب صائم لیس لہ من الصیام الا الجوع. آپ نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ کون لوگ ہیں؟ دوسری حدیثوں میں آتا ہے جو روزہ رکھ کے غیبت نہیں چھوڑتے, یہ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی بیٹھ کے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے بہت سے شب بیدار, راتوں کی عبادت کرنے والے, تہجد گزار ایسے ہیں جن کو رات میں جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا. یہ کون لوگ ہیں جو رات کو
عبادت کرتے ہیں اور دن میں پھر وہی گناہ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے لیلۃ القدر کی اپنی فضیلت، حج کی اپنی فضیلت، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے گناہ کی اجازت ہو گئی، آپ کے لیے گناہ الاؤڈ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. گناہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، اور گناہوں کی سزا اللہ نے رکھی ہے. کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے. تو قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم جو مرضی بدماشیاں کریں ہمارے جو معبود ہیں ہمیں بخشوا دیں گے. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، وہ تو خود قسم پرسی کی حالت میں ہوں گے. ہم جس دن ان کو جمع کریں گے ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، ہم مشرکین کو کہیں گے مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، شرکاءکم، تم بھی ٹھہرو اور تمہارے یہ جو شرکاء ہیں جن کو تم خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے ان کو بھی ذرا ٹھہرو. میں تم سے ایک بات کرتا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کا آپس کا ریلیشن ختم کر دیں گے. جو دنیا میں محبت تھی نا، یہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور معبود ان سے محبت. معبود اگر ذی روح ہو، جیسے کوئی انسان ہے تو وہ بھی تو اپنے عابدین سے محبت کرتا ہے، اور اگر پتھر کا بنا ہوا ہے تو وہ کیا محبت کرے گا. تو اللہ کہتے ہیں ان کا جو رشتہ تھا منقطع ہو جائے گا، کیونکہ عذاب جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا تو محبت ختم. پھر کیا ہوگا؟ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، جو ان کے شرکاء ہیں، جو معبود ہیں، وہ کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم کوئی ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اس مضمون کو قرآن نے دوسرے مقام پر بیان کیا، بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ، وہ کہیں گے اللہ یہ ہماری نہیں، یہ تو جن یعنی شیطان کی عبادت کرتے تھے. شیطان نے ان کو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھی کہ تم ہمارے سامنے سجدہ کرو. ہم نے تو ان کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا، ہم میں تو بولنے کی طاقت نہیں تھی. جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں یہ تو بول بھی نہیں سکتے نا، تو یہ اپنی برات کا اعلان کریں گے کہ ہم نے تو ان کو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، تو ہماری اطاعت میں یہ ہمارے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے. یہ شیطان کے فالوورز تھے، اصل میں یہ شیطان کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کی بات مان رہے تھے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آج اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے لحاظ سے کافی ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اللہ گواہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے. ہم تمہاری فریاد رسی تو کیا کرتے جب تم ہمارے سامنے سجدہ کرتے، ہم سے دعائیں مانگتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم. اس سے پتہ چلتا ہے قیامت کے دن اللہ ان بتوں کو ایک شعور دے گا خاص قسم کا، اور یہ بت بھی گواہی دیں گے عبادت گزاروں کے خلاف کہ اللہ جب یہ ہماری عبادت کرتے تھے ہم تو پتھر کے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کر کیا رہے ہیں یہ. تو یعنی برات کا، یعنی قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو عبادت کرنے والا ہے وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ میرا معبود قیامت کے دن مجھے بچائے گا، اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ دیکھ یہ ان لوگوں نے میرے سامنے اتنے سجدے کیے ہیں، تو مجھے اتنا پروٹوکول دیا، مجھے اتنی عزت دی، میرے چڑھاوے چڑھائے، انہوں نے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے تھے، میرے سامنے سر جھکا کے بیٹھے رہتے تھے، تو انہوں نے اللہ ہم سے اتنی محبت کی ہے، تو اور ہم تیرے نیک بندوں کی مورتیاں ہیں، تو اللہ تو اس محبت کی وجہ سے ہم تجھ سے سفارش کر رہے ہیں ان کو بچا لے. مشرک کا یہ عقیدہ ہے. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں یہ سفارش تو دور کی بات، یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے سامنے سجدہ کرتے تھے، اور ہم نے تو، یہ تو شیطان نے ان کو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھیں، تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے دستبرداری کا اعلان کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس دن جان لے گا ہر نفس جو اس نے عمل پیچھے وہ چھوڑ کر آیا ہے. جو عمل چھوڑ کر آیا نا، جو شرک کر کے آیا ہے، اس کی حقیقت پہچان لے گا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اور لوٹا دیے جائیں گے لوگ اللہ کی طرف. مولاہم الحق، جو ان کا حق برحق مولا ہے. یہ بت ان کے برحق مولا نہیں ہے، یہ ان کے جعلی مولا ہیں. جو برحق مولا ہے وہ اللہ ہے، اس حقیقی مالک کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور مشرکین جو جھوٹ گڑھا کرتے تھے، افطرا کیا کرتے تھے، وہ سارا جھوٹ ان سے غائب ہو جائے گا. تو کیسی قسم پرسی کی حالت ہوگی. اس لیے اللہ توحید کی دعوت دیتا ہے کہ ایمان لاؤ کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، اور دوسرا ایمان یہ لے کر آؤ کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کسی کو تم نے شریک نہیں کرنا. یہ ہماری سورہ یونس کا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. اس میں جو مختلف علمی نکات ہیں میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں. پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی، اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب انسان کو مصیبت کے بعد کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے اللہ کو. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں جیسے غم میں اللہ یاد آتا ہے، غم جانے کے بعد بھی ہمیں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے. اصل تو انسان کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ خوشی میں اللہ کو کتنا یاد رکھتا ہے. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے نیک لوگ، شکر گزار لوگ
دولت میں، ثروت میں، خوشیوں میں خدا سے غافل نہیں ہوتے۔ تبھی قرآن کہتا ہے نا کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کو تجارت اور خرید و فروخت جماعت کی نماز سے غافل نہیں کرتی، سورہ نور میں۔ کیوں؟ بازار میں جب آپ خریداری کر رہے ہوتے ہیں بڑا دل لگ رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ اکبر کی اذان کی آواز آئے مسجد سے اور جماعت کھڑی ہو، بڑا مشکل ہوتا ہے جماعت اپنی دکان بند کر کے یا خریداری چھوڑ کے نماز کی طرف جانا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ دنیا کی رنگینیاں ہمارے نیک بندوں کو ہماری نماز سے غافل نہیں کرتی۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جب غریب تھے، دیندار تھے، جب دولت آئی تو نماز بھی گئی، اور عورت تھی تو پردہ بھی گیا، اور تلاوت بھی گئی، سارا سب کچھ گیا، عیش و عشرت میں لگ گئے۔ تو اس آیت کا حاصل کیا ہے جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے کہ عزت دار غیرت مند آدمی جہاں غموں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اسی مضمون کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھو، یعرف کا فی الشدہ، اللہ تمہیں پریشانی میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ خوشیوں میں تم اللہ کو مت بھولو، تو جب پریشانی آئیں گی تو اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہیں یاد رکھے گا، یعنی ان پریشانیوں سے تمہیں نکالے گا۔ دوسرا ہمیں کیا پتہ چلا، یہ جو اگلی آیت ہے کہ جب سمندری طوفان ان کو گھیر لیتا ہے، یہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور جب طوفان سے بچتے ہیں تو پھر یہ بھول جاتے ہیں اور پھر سرکشی پہ آ جاتے ہیں۔ تو سمندری طوفان تو ایک مثال ہے، کہیں بھی غم میں جب ہم اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں تو غم کے چھٹنے کے بعد بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس اللہ کو یاد رکھیں، اور جو ہم نے منتیں مانی ہیں، جو اللہ سے معاہدے کیے، ان معاہدوں کو ہم پورا کریں۔ دنیا کی بے ثباتی کی مثال دی ہے اس میں کہ چند سیکنڈوں میں جیسے کھیتیاں تباہ ہوتی ہیں لہلہاتی، ایسے ہی تمہاری زندگی بھی چند سیکنڈوں میں ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں دنیا رکھنی ہے، دنیا سے دل نہیں لگانا، دار فانی ہے، فنا ہونے والی چیز ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اور آخر میں شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ جن بتوں کو، جن بابوں کو تم پوجتے ہو، اس امید پر کہ یہ قیامت کے دن ہمیں بچائیں گے، یہ قیامت کے دن دستبرداری کا اعلان کر دیں گے، یہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگے ہوں گے اور ساری بلی تمہارے اوپر ڈال دیں گے۔ تو انسان کو توحید پرست ہونا چاہیے۔